अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं जानजेब अब्बासी साहब। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नया भौचाल सामने आ गया है और उसके लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई है 28 अप्रैल, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से 5 जजेस को ट्रांसफर करने की बातें की जा रही हैं और उसके लिए बाकायदा तौर पे जो प्लानिंग की गई है वो बड़ी अहम है और फ्यूचर को जहन में रख के जो कोर्ट्स सामने आई हैं कि किस जज को किस अदालत में भेजा जाएगा, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन जहांजेब अब्बासी साहब कुछ खबरें साथ हमारे लेके आए हैं और बड़ी एक्सक्लूसिव भी, कि कौन से नए जजेस आ रहे हैं और उनका इमरान खान से ताल्लुक क्या बनता है। इसी तरह कानूनी तौर पे क्या इसकी इजाजत है, तो आज के इस व्लॉग में तमाम सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब्बासी साहब, सबसे पहले तो आप बताएं कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन से जजेस कहाँ पर जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो जजेस के जो नाम सामने आए हाई कोर्ट का वो किस बेस पे सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया फयाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र के हवाले से तो खबर हम दे चुके हैं बिल्कुल। और ये आप ही ने हमारे प्रोग्राम में ये बात बताई थी कि कुछ जजों को बलूचिस्तान की सैर करवाई जाएगी, कुछ कहीं और जाएंगे, तो ये बात बिल्कुल हमारी वो इन्फॉर्मेशन दुरुस्त थी। बिल्कुल। अब 5 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनके दीगर हाई कोर्ट्स में तबादलों के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो तलब किया गया है। 28 अप्रैल की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है। ठीक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इस इजलास में जिन 5 जजेस के का तबादला होने जा रहा है, उनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, ठीक है। फिर उसके बाद जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं, हम्म। जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो हैं और जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज हैं। इम्तियाज है। अगर हम ये कहें जी कि ये जज किस किस हाई कोर्ट में जा रहे हैं, अच्छा, इसमें से तो एक जज हैं जस्टिस इजाज इसाक खान, जी वो भी आपके पास एक स्टोरी है कि उनका नाम इनमें क्यों नहीं है, वो हम आगे चल के आपसे वो सुन भी लेंगे। वो भी इस पर भी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको बताएं जी कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं, इनको लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो भेजने की तैयारी है। फैसला यानी गौर होगा, जुडिशल कमीशन ने फैसला करना है। जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर हाई कोर्ट में तबादले के ऊपर गौर होगा। जस्टिस सिमन रिफत और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो को सिंध हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा। और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, ये नाम बड़ा यूनिक है, इनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा। बिल्कुल। वो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, जो जिनका कोई मसला तो नहीं था यहाँ पे, अब तो मसला नहीं था, एक वक्त था वो खत वाले जजेस में शामिल हुआ करते थे, लेकिन बाद में तो वो ठीक हो गए थे, उनकी चीजें बड़ी बेहतरीन चल रही हैं। अच्छा, ये 5 नाम अच्छा, ये 5 नाम है। अब हम इन 5 नामों पे गौर करते हैं कि इसमें जो आपने खबर दी है कि इनको फलां हाई कोर्ट में फलां को फलां पे भेज दिया जाएगा, इसमें बड़ी हिकमत पोशीदा है। अच्छा, देखिए, अगर इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस सीनियरिटी का अब्बासी साहब जायजा लें, तो जो मेरे पास फहरिस्त है उसमें जो चीफ जस्टिस सरदार सरफराज होगे के बाद जो सीनियर प्यूने जज हैं वो हैं जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। उनके बाद हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब, उनके बाद हैं जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान साहब और फिर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब। अब एज्यूम कर लेते हैं कि चीफ जस्टिस को ज़ाहिर है एक ना एक दिन तो सुप्रीम कोर्ट या फिर आईनी अदालत में जाना ही है, तो उसके बाद या उनको हाई कोर्ट से रिटायर हो जाना है। तो फिर उसके बाद जो 3 नाम होंगे उन्हीं में से एक को चीफ जस्टिस बनना है। जी। तो अगर नहीं बनाना तो फिर एक नई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर इनको नहीं बनाना तो फिर किसी और हाई कोर्ट से, जिस तरह डोगर साहब को लाया गया था, फिर लाया जाए, फिर एक नई लंबी चौड़ी बहस शुरू हो जाए। तो उसका सोल्यूशन ये निकाला है कि इनको रिटायर हो जाएंगे या इनको ट्रांसफर हो जाते हैं मेरे ख्याल में, तो इसका ये वो मसला ही हल हो जाएगा। अब मसला ये है कि अगर लाहौर हाई कोर्ट में आप कह रहे हैं तो इसमें हिकमत क्या हो सकती है? जी जी, तो वो देखें, वहां पे भी जो मुझे तो लगता है कि वहां पे उनके चीफ जस्टिस बनने के इम्कानात नहीं है। उसकी वजह क्या है? अगर हम लाहौर हाई कोर्ट में इस टाइम देखें जजेस की, तो इस टाइम जस्टिस जो मिस आलिया नीलम है वो चीफ जस्टिस है वहां पे, और उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो है जनाब 12 अप्रैल 2013 की। ठीक है। और रिटायरमेंट है उनकी नवंबर 11 2028 में। अब वहां पे जो सीनियर प्यूने जज हैं वो हैं जस्टिस शुजात अली खान साहब, और उनकी अपॉइंटमेंट है 27 मार्च और उसके 2012,
اور 2026 میں انہوں نے 22 اپریل 2026 کو مطلب آج جس ٹائم ہم بات کر رہے ہیں تو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے. یہ جسٹس شجاعت صاحب وہی ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو شہزاد ملک صاحب ہیں ان کے سپریم کورٹ آنے کے بعد موسٹ سینئر جج تھے. لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب جب سینئر جونیئر جج تھے سپریم کورٹ کے اور قاضی فیض عیسیٰ نے ان کے ذمے جوڈیشل کمیشن کے رولز طے کرنے کی ذمہ داری لگائی تو منصور علی شاہ صاحب کا یہ آئیڈیا تھا کہ 3 سینئر ججوں میں سے کسی ایک کو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگایا جانا چاہیے. تو پھر اس فارمولے کے تحت یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نہیں بنے اور جسٹس عالیہ نیلم کا نام بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس فارمولے کے تحت دیا اور پھر وہ چیف جسٹس بنے. صحیح. اب ظاہر ہے یہ ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر سینئر پیونر جج جو آ جائیں گے وہ جسٹس ثابت عزیز ہیں شیخ ہیں اور وہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے 12 اپریل 2013 کی ہے اور انہوں نے اپریل 25 2029 کو ریٹائر ہونا ہے. اس کے بعد جو ہیں اپنا آ جاتے ہیں جی جسٹس سید شہباز علی رضوی ہیں اور انہوں نے ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے 2014 کی ہے اور ریٹائرمنٹ ہے ان کی 2028 کی. تو لیٹس سپوز یہاں پر جاتے ہیں محسن اختر کیانی صاحب کیونکہ محسن اختر کیانی صاحب کی اگر ہم اپوائنٹمنٹ دیکھتے ہیں باسی صاحب تو وہ ہے ان کی دسمبر 23 2015 مطلب وہ ان کے جونیئر ہوں گے تو وہاں پہ بھی جا کے ان کے چیف جسٹس بننے کے امکانات نہیں ہیں. تو ایک تو یہ ہے. پھر اس کے بعد آ جائے جی جو جسٹس بابر ستار ہیں ان کو کہا جا رہا ہے جی آپ نے بتایا جیسے خبر ہے کہ ان کو شاید پشاور ہائی کورٹ بھجوا دیا جائے تو وہاں پہ ان کے بھی چیف جسٹس بننے کے امکانات نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس پہ کہا جا رہا تھا کہ جی شاید محسن کیانی صاحب شاید نہ جائیں تو میری اطلاعات یہ ہے کہ وہ ایون کے بلوچستان جانے کو بھی تیار تھے. بالکل. وہ اب جسٹس بابر ستار صاحب ہیں وہاں پہ عتیق شاہ صاحب ہیں اور وہ 2030 تک ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. اگر وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ الگ بات ہے. تو وہاں پہ جو سینئر پیونر جج ہیں وہ جسٹس اعجاز انور ہیں وہ اپوائنٹی ہیں 27/3/2017 کے. ٹھیک ہے. یہ بھی سینئر ہیں بابر ستار صاحب سے. پھر جسٹس ارشد علی ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ہے 16/6/2017 وہ بھی سینئر ہیں بابر ستار صاحب سے. پھر جو ہیں جسٹس صاحبزادہ عبداللہ صاحب ہیں وہ اپوائنٹی ہیں 19/8/2019 کے وہ بھی سینئر ہیں. تو یہاں پہ بابر ستار صاحب کا بھی چیف جسٹس بننے کا کوئی امکان فی الحال نہیں ہے. وہ آگے چل کے بن جائیں تو قسمت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. اب آ جائیں جو سامنے آیا ہے اپنا جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جو آپ نے بتایا کہ نام ہے بلوچستان میں کیوں بھجوایا. دیکھیں ایک تو ہی از ان گڈ بک مطلب وہ مسئلہ مسائل نہیں ہے ہر طرف گڈ بک میں گڈ بک ہے. تو یہاں پہ تو ابھی تک ان کے چیف جسٹس بننے کے امکانات نہیں ہیں. ویسے بھی ڈوگر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو اچھا کام کر رہے ہیں وہ ان کے لیے ظاہر ہے ان کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کو بھی 2030 تک تو کم از کم کوئی پرابلم نہیں ہے. تو جب پرابلم نہیں ہے تو پھر ارباب محمد طاہر کو اگر بھجوا دیا جائے وہاں پہ بلوچستان میں تو وہاں پہ جا کے سینیورٹی چینج ہو جائے گی. اب سینیورٹی والا معاملہ جو آپ سے پوچھیں گے ارباب محمد طاہر صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہے سر دسمبر 2021 17 دسمبر 2021 کو اپوائنٹی ہوئے ہیں. اب وہ جاتے ہیں اگر بلوچستان ہائی کورٹ میں تو وہاں پہ جو آنریبل چیف جسٹس ہیں جسٹس محمد کامران خان ملاخیل وہ جو ہے دسمبر 8/2025 ٹل ڈیٹ وہ بھی چیف جسٹس ہیں وہاں پہ اور ان کی جو اپوائنٹمنٹ وہ بھی انہوں نے چلنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ہے آنریبل سینئر پیونر جج ہیں جسٹس اقبال احمد قاسی ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہے 2022 کی. اچھا. مطلب ان سے سینئر کون ہوا ارباب محمد طاہر صاحب. اسی طرح یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارباب محمد طاہر صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بن سکتے ہیں. اچھا. اس کے بعد جو ہے جسٹس شوکت علی رکشانی ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ بھی 7 جولائی 2022 کی ہے. تو وہاں پہ جا کے اگر چیف جسٹس اوپر آ جاتے ہیں یا کہیں اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے ان کی تو جناب وہاں پہ جو ارباب محمد طاہر صاحب سینئر آ جائیں گے تو ان کی اپوائنٹمنٹ ایز چیف جسٹس ہونے کی راہ ہموار ہو جائے گی. اب میں آپ کو لے جاتا ہوں ماضی میں. ہاں ماضی میں اس لیے لے کے جا رہا ہوں سندھ ہائی کورٹ میں اگر جاتے ہیں نا جسٹس سمر رفت امتیاز یا جسٹس خادم حسین سمرو صاحب بھی کو بہت اچھی وہ یہاں پہ ان کا ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی وہ نہیں ہو سکی یہاں پہ. تو اگر وہ جاتے ہیں وہ بھی وہاں پہ جا کے جونیئر ہوں گے تو وہاں پہ بھی بڑے ججز بیٹھے تو وہاں پہ ان کا بھی وہ ایز جونیئر جج کام کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سسٹم میں نہ بیٹھے وہ پھر یا تبادلہ ہو جاتا ہے اس کا یا پھر بعض اوقات وہ بھی استعفیٰ بھی دے دیتے ہیں. اچھا میں آپ کو ماضی پہ اس لیے لے کے جانا چاہ رہا ہوں فیاض کہ ہسٹری جو ہے نا
وہ بڑی دلچسپ ہے اس ملک کی جوڈیشل، کیونکہ ہم عدالتیں کور کرتے ہیں، بالکل اس لیے یہ جو جتنی بھی کیلکولیشنیں ہیں یہ ساری کی ساری کیلکولیشنیں دری کی دری بھی رہ سکتی ہیں۔ ہاں، مثال کے پاکستان طور میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے نا، تو اس وقت ہم بینگ اے کورٹ رپورٹر یہ کہتے تھے کہ یہ دیکھیں جی ججز کی جو ہے نا وہ سیٹنگ ہو رہی ہے، فلاں دور میں کون چیف جسٹس ہوگا، فلاں دور میں کون ہوگا، فلاں دور میں کون ہوگا۔ تو اس وقت نام آتے تھے جی کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے بعد چیف جسٹس ہوں گے اعجاز الحسن صاحب، اعجاز الحسن صاحب کے بعد چیف جسٹس ہوں گے جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جی جی، اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک صاحبہ چیف جسٹس ہوں گی، اور پھر فلاں ہوگا اور فلاں ہوگا، لیکن پھر بیچ میں ترمیمیں آنا شروع ہوئی۔ ایسے ہی ہے۔ اعجاز الحسن صاحب ریزائن دے کے گئے، اور آج تک کسی کو نہیں پتا کہ انہوں نے ریزائن کیوں دیا، شاہ جی بھی چلے گئے۔ تو یہ کیلکولیشن ہے تو بھائی ایسے کی ایسے ہی رہ جاتی ہیں۔ جسٹس اعجاز اسحاق صاحب سے میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کا کیوں نام نہیں آیا اس، حالانکہ کہا تو جا رہا تھا کہ ان کا بھی نام آ سکتا ہے، تو ان کا نام کیوں نہیں آیا؟ کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ فیاض یہ میں نے چیک کیا ہے، مجھے معلوم یہ ہوا ہے کہ 2 ججز جو ہیں نا، ان ٹرانسفر ہونے والوں میں بھی ان میں ایک جج ہیں جسٹس سمن رفعت، جی بالکل ہیں، ان کے حوالے سے بھی اطلاعات یہ ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل ان کے خلاف ایک کمپلینٹ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہی ہے۔ اوکے، اب کیونکہ وہ سٹنگ جج ہیں، ہم ذرا محتاط الفاظ میں ہی کیونکہ بات کریں گے، کیونکہ یہ ابھی تک تو وہ بالکل انیشل سٹیج ہے، کیمرہ پروسیڈنگ ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ مبینہ طور پہ سنا یہ ہے، الزام ان کے اوپر یہ ہے کہ جو طارق جہانگیری صاحب کے ساتھ حسین ہائی کورٹ گئی تھی، تو اس پہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک طرح سے کورٹ پروسیڈنگ میں انفلوئنس ہونے کی کوشش کی۔ یہ الزام ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ کمپلینٹ کو اٹھا کے جوڈیشل کونسل پھینک بھی سکتی ہے۔ بالکل۔ دوسرا، اعجاز اسحاق صاحب جسٹس کے بارے میں مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جوڈیشل کونسل پروسیڈنگ کو ایک سٹیپ آگے بڑھا چکی ہے، ان کو نوٹس بھی ہو چکا ہے۔ اچھا جی، یہ آپ کے سورسز نے بتایا؟ میری سورسز کے مطابق جسٹس اعجاز اسحاق صاحب کو جوڈیشل کونسل سے ایک نوٹس بھی ہو چکا ہے۔ اور اگر ہم بار کی پولیٹکس میں جائیں تو سینئر وکلاء تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اعجاز اسحاق صاحب نے استعفیٰ جو ہے نا وہ یہاں پہ جیب میں ڈالا ہوتا تھا ہر وقت، اب کا مجھے نہیں پتا، لیکن پہلے کی بات جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، جو تنقیدی طور کے اوپر فیاض میں اس پورے پروسیس کو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ججوں کی ٹرانسفر کا جو طریقہ کار ہے وہ جج کی کنسنٹ ہوتا تھا۔ ایگزیکٹلی، میں اسی پہ آنے والا تھا۔ اب سرفراز ڈوگر صاحب کا جو ٹرانسفر ہوا وہ کیسے ہوا؟ یہ ہمارے کیمرے کے پیچھے وقاص صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی ذرا ساتھ ساتھ ہم لوگ بتاتے ہیں۔ ہاں، فیاض صاحب ہوا یہ کہ سرفراز ڈوگر صاحب کا جب ٹرانسفر ہوا تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب عالیہ نیلم صاحبہ سے پوچھا گیا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب سے پوچھا گیا، سرفراز ڈوگر صاحب سے رضامندی پوچھی گئی، اور یحییٰ افریدی صاحب سے بھی پوچھی گئی۔ تو 3 چیف جسٹس اور چوتھے چیف جسٹس پاکستان کی رضامندی کے بعد ٹرانسفر ہوئی، اور پھر سوال یہ اٹھا کہ سینیورٹی ساتھ کیری کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اس کوشچن کو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پریزیڈنٹ کو بھیجا، اور صدر مملکت نے یہ کہا جی کہ یہ سینیورٹی جو ہے یہ ساتھ ٹریول کرے گی، اس سینس میں پھر سرفراز ڈوگر صاحب چیف جسٹس بنے۔ اب تنقیدی نظر سے جو میرا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو لفظ کنسنٹ 27ویں ترمیم میں نکال دیا گیا ہے نا، تو یہ میرے خیال میں نہیں، گو کہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے اور ججز نے آئین و قانون کے تحت حلف اٹھایا ہوا ہے، لیکن اس سب کے باوجود قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ایک جج کی رضامندی کے بغیر اس جج کا ٹرانسفر کر دینا جو ہے یہ ایک طرح سے جو عدلیہ کی آزادی ہے اس کے اوپر ایک کوشچن جو ہے وہ آتا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ کل کو اگر کوئی ہم ایک بندہ کو طاقتور ہے، اس کا تعلقات بھی اچھے ہیں اور وہ لگ رہا ہے اسے کہ یہ جج میرے خلاف جا رہا ہے، وہ جا کے بات کرتا ہے یار اس کو ٹرانسفر کرو یار میری جان چھڑاؤ، اور وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو کون اور پھر اس پہ جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن پہ بھی ہم آئیں گے کہ جب یہ اجلاس ہوگا تو کون کون سے ممبران بیٹھے ہوں گے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان 5 ججوں میں سے فرض کریں کوئی ایک جج یہ کہتے میں نہیں جاتا، تو بھی 27ویں ترمیم کے اندر اس جج کے اوپر ایک تلوار لٹکا دی گئی ہے۔ وہ تلوار کیا ہے؟ وہ میں نے جناب علی آپ کے لیے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 200 کا سیکشن 4 نکالا ہے۔ سیکشن 4 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جج ٹرانسفر کے فیصلے کو نہیں مانتا تو سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی۔
اور کاروائی کتنے روز میں ہوگی ڈیڈ لائن بھی طے ہے. کتنے روز 30 دنوں میں جوڈیشل کونسل اس جج کے خلاف کاروائی کر کے فیصلہ کرے گی. فیصلہ کیا کرے گی؟ اسے گھر بھیج دے گی. اس سے آگے سنیں اگلی ان سے بھی انٹرسٹنگ ہے کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل اس انکار کرنے والے جج کے خلاف پروسیڈنگ کا آغاز کر دے گی نا تو وہ جج اس کا جوڈیشل ورک رک جائے گا. یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ مسئلے بھی ہیں جناب عزیز. تو مطلب ایک طرح کی آگے دیوار ہے اور پیچھے آ گئے. وہ کہہ رہے ہیں مطلب آپ نے جانا ہی جانا ہے, انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ اس سینس میں یہ کہہ رہا ہوں آپ چلے جائیں گے تو تنخواہ ملتی رہے گی, جج صاحب نہیں جائیں گے تو مطلب جو پچھلا تھا نا تو یہ جو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تھا اچھا کہاں پہ رہ گیا؟ یہ چیز آئینی بینچ میں جب 26ویں ترمیم کے تحت آئینی بینچ تھا اس میں ڈسکشن ہوئی کہ انڈیا میں نا کنکرنٹ لسٹ ہوتی ہے ججز کی, وہاں پہ ججز ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں تو ان کی سینیورٹی کا کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ڈسکشن اس وقت ہوئی تھی کہ انڈیا میں صورتحال یہ ہے, لیکن انڈیا کا یہ ہے کہ انڈیا کی جو ہائی کورٹس ہیں وہاں پہ تو جناب علی اس لیول کے اوپر جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کنکرنٹ لسٹ ان کی سینیورٹی کی چلتی ہے. جج بے شک جتنا مرضی ٹرانسفر ہو, جو پہلے سے سٹنگ ججز ہیں ان کی سینیورٹی متاثر نہیں ہوتی. لیکن یہاں پہ تو ہوئی ہے. یہاں پہ تو محسن کیانی صاحب تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے اوپر ایک وہاں سے لاہور ہائی کورٹ سے اپنے 15 نمبر پہ جو سینیورٹی لسٹ میں موجود تھے ان کو لائے اور لا کے یہاں پہ آپ نے چیف جسٹس بنا دیا. بہرحال اب چلتے ہیں آگے. ایک اور اس سے بھی انٹرسٹنگ پہلو ہے, وہ آپ کو بھائی یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن کیا ہے. جوڈیشل کمیشن کے ٹوٹل ممبران کی تعداد ہے 13. ہم لوگ ڈیسنٹ ویو بھی دیکھتے ہیں کہ ڈیسنٹ ووٹ کیا. اور ابھی ہم نے یہ بھی بتانا ہے نئے جو ججز ہائی کورٹ میں آ رہے ہیں وہ کون سے ہیں, وہ ان کے نام بھی بتائیں گے. یحییٰ آفریدی چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہیں. چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جو کانسٹیٹیوشنلی زیادہ پاورفل ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, جسٹس زمین الدین خان نام ان کا نام ہے, وہ بھی ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن کے. پھر جسٹس منیب اختر صاحب ہیں, یہ سینئر یونین جج ہیں, سپریم کورٹ کے ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن کے. بالکل. جسٹس حسن نظر رضوی ہیں, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج ہیں. جسٹس عامر فاروق ہیں. اچھا جسٹس عامر فاروق جو ہیں یہ ہوا یہ تھا کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور سپریم کورٹ میں سے کوئی ایک جج جو ہے وہ نامزد ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہمارا خیال کورٹ رپورٹر یہ تھا کہ ہو سکتا ہے جسٹس جمال مندوخیل صاحب کو نامینیٹ کیا جائے, لیکن جسٹس جمال صاحب نے ملٹری کورس میں ڈیسنٹ کیا تھا نعیم اختر افغان صاحب کے ساتھ. تو بہرحال جسٹس عامر فاروق صاحب ٹھیک ہے, وہ بڑے زبردست جج ہیں. ان کی کورٹ پروسیڈنگ دیکھیں, باقی چیزیں جو بھی ہیں کورٹ پروسیڈنگ بہت زبردست کنڈکٹ کرتے ہیں, ججمنٹس وہ ان کی پڑھنے والی ہوتی ہیں. اچھا جی, پھر اس کے بعد آ گئی جی جسٹس, اس کے بعد لا منسٹر اعظم نذیر ٹھاکر صاحب, اٹارنی جنرل منصور عثمان نوان صاحب. پھر حکومتی سائڈ سے سینٹ سے ممبر ہیں فاروق ایچ نائک صاحب, قومی اسمبلی سے ہیں شیخ آفتاب صاحب, اپوزیشن سے ہیں سینیٹر علی ظفر, اور ایم ایل اے ہیں گوہر علی خان صاحب. احسن گون صاحب ہے ممبر پاکستان بار کونسل. اور پھر ایک اقلیتی ممبر ہیں ہمارے معزز شروب ایجاز صاحب, یہ ممبر یہ ہیں, ان کو نومینیٹ کیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی نے جوڈیشل کمیشن پہ. یہاں بھی ایک مسئلہ ہے, یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن کے جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں ان اجلاسوں میں پاکستان تحریک انصاف کی بائیکاٹ کرتی رہی ہے, سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے ممبران شریک نہیں ہوئے. ہم نے پوچھا بیرسٹر گوہر صاحب سے کہ بھائی آپ کیوں نہیں آتے. انہوں نے کہا جی کہ 27ویں ترمیم کے بعد ہمیں عمران خان سے انسٹرکشنز نہیں ملی, تو جب تک انسٹرکشن نہیں ملے گی تب تک ہم جوڈیشل کمیشن کا حصہ نہیں بنیں گے, اور جب دفعہ کاروائیاں ہوتی ہیں تو ہوتی رہے, انہیں فرق نہیں پڑتا. اس پہ پی ٹی آئی کے اندر ڈویژن ہے. پی ٹی آئی کے اندر جو سنجیدہ سیاست یا قانونی سوچ رکھنے والے وکلاء ہیں یا لیگل مائنڈ ہے, بالکل وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بائیک آؤٹ کی سیاست نہیں کرنی چاہیے, بلکہ سسٹم کا حصہ بن کے لائسنس کرنا چاہیے. بالکل. ایک تو یہ مسئلہ ہے. اچھا دوسری بات, جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں وہ ڈائسنٹ ویو ہو سکتا ہے میری رائے. ٹھیک ہے, 2 بائیک آؤٹ, 1 ڈائسنٹ, اور باقی پیچھے 10 ٹرانسفر ہی بچتا ہے. 10-3 آپ سمجھ لیں جناب کے پیچھے ٹرانسفر ہی بچتا ہے. اچھا دوستو یہ تو چلے جائیں گے. اب ہم آپ کو ایک خبر بھی دے دیتے ہیں کہ 2 نام جو ہیں چل رہے ہیں, ایک ہیں اسپیشل جج سینٹرل ہیں ہمایوں دلاور صاحب جی, اور دوسرے ہیں اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد ہوئی شاہ رخ ارجمن صاحب.
ان کا نام چل رہا ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو جج تعینات یہ کر دو دیا جائے کیوں گا. فیاض صاحب؟ یہ بڑے امپورٹنٹ نام ہے. دیکھیں پہلے بھی ان کے نام آئے تھے جب جسٹس اعظم خان اور ان کو پک کیا گیا تھا. اچھا جسٹس اعظم خان جو ہیں وہ جج ہیں جنہوں نے ایک اپیل سنی تھی عدت کے کیس والی اور بحال کر دیا تھا کیس عمران خان کے خلاف. اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ دو جو ججز آ رہے ہیں جو ہیں جس میں جسٹس ہمایوں ہیں سوری جسٹس ابھی میں تو کہہ دیا جو جج ہمایوں صاحب ہیں ہمایوں دلاور صاحب, یہ وہ جج ہیں جنہوں نے توشہ خانہ فوجداری کیس میں عمران خان کو پہلی بار سزا دی تھی اگست 2023 میں. اور دوسرے ہیں شاہ رخ ارجمن صاحب, یہ بھی وہ جج ہیں جنہوں نے توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا عزیز کو سزائیں سنائی ہیں. تو بہرحال جو ہے شاہ رخ ارجمن صاحب تو عمران فاروق کا تو کیس کا بھی فیصلہ کر چکے ہیں اور کافی ان کی کریڈٹ پہ ہیں, تو ان کا نام چل رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ اب کچھ اور نام بھی ہیں مختلف کورٹ سے جو ٹرانسفر ہو کے بھی ججز آنے ہیں, تو اب دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کے نام کا پورا نکلتا ہے نہیں نکلتا. پہلے تو نہیں نکلا تھا لیکن ایک بار کہا جا رہا ہے, اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ شاید نام نکل سکتا ہے. اچھا میں نے سندھ ہائی کورٹ سے بھی 3 ججوں کے نام سنے ہیں. ہاں اور اس میں مجھے تو کسی نے کہا ہے جی کہ جسٹس ذوالفقار سنگی صاحب ہیں, پھر اس کے بعد جسٹس عمر سیال صاحب ہیں اور جسٹس امجد سیٹو صاحب. ٹھیک ہے, ان تینوں کے اوپر بھی ہو سکتا ہے وہ ٹرانسفر ہو کے آ جائے, ٹرانسفر ہو کر جو ہے وہ یا اسلام آباد ہائی کورٹ یا کہیں اور ہو سکتا ہے. اچھا ہماری ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی جو ہے عام شخصیت سے اہم ذرائع سے. تو انہوں نے بھی کچھ اس طرح کے ہی دیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ بس یہ چیز سب آتے ہیں تو پھر اجلاس بلا لیا جائے گا, جو ہم نے خبر بھی دی تھی. انہوں نے کہا کہ مختلف اب پاکستان کے علاقوں کی سیر بھی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں وہاں سے کون آتا ہے اور یہاں سے کون جاتا ہے. تو میرے خیال میں آج کے ویلاگ کو یہیں پہ. اچھا میں اس ایک صرف ایڈیشنل انفارمیشن, یہ ایک توشہ خانہ میں پروسیکیوٹر ہوا کرتے تھے بیرسٹر عمیر ملک, کوئی آپ کے ذہن میں ہے کیسے تھے وہ؟ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اچھا مجھے نوید ملک صاحب کا تو مجھے پتا ہے اچھا کہ وہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد برلا آ رہے ہیں. بہرحال جی جو میں نے ابھی آپ کو نام بتایا ہے نا, بار رومز میں تو اس وقت یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ یہ صاحب ہو سکتا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے جج میں. اچھا باتیں بڑی بڑی چل رہی ہیں, باتیں چل رہی ہیں. اصل میں پتہ تب چلے گا جب یہ جو ہے مدعا اپنے اختتام کو پہنچے گا. تو میرے خیال میں بھائی صاحب اور مجھے اجازت دیجیے, آج کے ولاگ میں اتنا ہی. اللہ حافظ.